Assalamu alaikum. Here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. Today I come up with a novel Teri Ulfat Mein Sanam written by Ikra Sahir Ahmed. Let's start. समझता क्या है वो इडियट खुद को? बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम, इतना मगरूर और बददिमाग। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि मिशेल हसन जिस राह से गुजरी हो वहाँ निगाहें उठी की उठी ना रह गई हों, पलकें झुकना भूल जाती थीं, दिल धड़क उठते थे। इस स्टूपिड ने उठी हुई पलकें झुका दी और निगाहें नीचे करके चला गया, और इसके चेहरे पर तासुर कैसा था? ऐसा जैसे मैं कोई बहुत गिरी पड़ी वाहियात सी लड़की हूँ। इसने करीब रखे कुशन को गुस्से से उछाला था। पिछले 2 घंटे से इसकी यही हालत थी, अपने हुस्न के जाम में मुब्तला। अपनी खूबसूरती की शैदाई तो वो शुरू से रही थी, क्योंकि वह हसीन थी, तरहदार थी, दौलतमंद और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अकलौती औलाद होने के बायस तमाम दौलत और जायदाद की तनहा मालिक थी। इसके हुस्न के परवानों, रूप की शैदाई, हुस्न के दीवानों की तादाद का कोई शुमार न था। अपनी खूबसूरती पर नाज तो इसे हमेशा से रहा था। हाथों में दिल लिए फिरने वाले आशिकों ने इसे बिल्कुल ही आसमान की वसतों में पहुंचा दिया था। अब दुनिया के तमाम नौजवानों को वो अपने हुस्न पर फरिश्ता देखना चाहती थी। हर नज़र की वो मंजूर नज़र हो, हर लब पर सिर्फ इसका नाम हो, हर आँख में सिर्फ इसी का अक्स हो। ऐसे ही होता आया था, लेकिन आज इस शख्स ने उसके हुस्न की तौहीन की थी। इसकी खूबसूरती को नज़रअंदाज करके दुनिया का सबसे बड़ा और नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया था। नहीं छोड़ूंगी मैं इस इडियट को, इस वक्त तक जब तक वो मेरे कदमों में सर रखकर मेरे हुस्न का इकरार नहीं कर लेता, मेरी खूबसूरती को मान नहीं जाता। इस फैसले ने घंटों से भड़कते इसके जहनी अलाव में कुछ ठंडक सी डाली थी, मगर आग पूरी तरह सर्द नहीं हुई थी। पापा, वो स्टूपिड कौन था? वो इनके रूम में चली आई। स्टूपिड? कौन? उन्होंने सामने रखी फाइल बंद करके हैरानी से दरियाफ्त किया। वही जो शाम को आपसे मिलकर गया था, ब्लैक जीन्स और ग्रे टी शर्ट में। वो? अच्छा, शावेज़ की बात कर रही हैं आप? उन्होंने जहन पर जोर देते हुए कहा। क्यों, क्या किया है उसने? बहुत बड़ा जुर्म। वो धफ से सोफे पर बैठी। जुर्म? नहीं, बहुत नाइस लड़का है वो, अजहद मेहनती और जीनियस। 1 माह कबल ही तो वो अपॉइंट हुआ है और बहुत जल्द अपनी काबिलियत और लियाकत की धाक बिठा दी है सब पर। बहुत होनहार और शरीफ नौजवान है। आपको गलत फहमी हुई होगी बेटा जान। ओह, हमारा एक मुलाजिम है वो? और बेनियाजी का ये आलम गोया पूरी दुनिया जनाब की मुट्ठी में है। इसे शदीद हैरानी का झटका लगा। ऐसे टके के घटिया लोग अब यहाँ आया करेंगे? नागवारी से इसके लहजे में दराई। ओहो, ऐसे नहीं कहते बेटा, गरीब होना घटिया बात नहीं होती। अमीरी गरीबी तकदीर के खेल होते हैं। ये किसी की झोली हीरो से भर देती है तो किसी के आंचल में पत्थर डाल देती है, और अगर मेहरबान हो जाए तो पत्थरों को मोती बनाने में देर नहीं करती। अगर सफाक हो जाए तो बड़े बड़े शहंशाह लम्हे भर में हाथों में कशकोल लिए भीख मांगते नजर आते हैं। नासहाना अंदाज में उन्होंने बेटी को समझाया था, मगर इसका बिगड़ता मूड देखकर मुस्कुराकर गोया हुए। क्या जुर्म हो गया शाहवेज से? मेरे ख्याल में इसने आपकी तरफ निगाह उठाकर देखा भी नहीं है। ये क्या छोटा जुर्म है? इनकी बात से इसके अंदर दोबारा और तजलील का एहसास पैदा हुआ तो वो फनकारते हुए लहजे में बोली। ओहो, तो ये बात है। महसूस ना करो, वो बहुत शरीफ लड़का है। व्हाट? इससे क्या मुराद है पापा? क्या मैं शरीफ नहीं? वो बुरी तरह बिभरे। नो नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। इन्हें अपनी बात का खुद ही एहसास हुआ। वो बौखला कर बोले, और फिर इसे मनाने के लिए इन्हें खासे जतन करना पड़े थे। अरे आपा, आजकल की लड़कियां, उफ, अल्लाह बचाए उनकी चालाकियों और चलतरबाजियों से। घर में कदम रखते ही मियाँ को उल्लू बना डालती हैं। ना मालूम कौन सा शहर जानती हैं, जो बेटे, माँ बाप, बहनों भाइयों के बरसों की मोहब्बत और खुलूस को भूलकर बीवी के गुन गाने लगते हैं। ना माँ का लिहाज और ना बहनों का ख्याल। तौबा, बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। अदब व लिहाज, शर्म व हया सब उड़ गई है। खाला, जरीना ने कानों को हाथ लगाकर दुहाई दी। सब कुर्बे क़यामत है जरीना, क्यों जी जलाती हो? कई बार कह चुकी हूँ, यहाँ आ जाओ, रात दिन की चक से जान छूट जाएगी। इस घर में हम 2 ही तो बंदे हैं।
2 کا پکاتی ہوں 3 کا پک جاتا ہے۔ اب تو خیر سے شاویز بیٹے کی پکی نوکری لگ گئی ہے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں، اس مسٹنڈی کو اکیلے گھر پر راج کرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ وہ تو چاہتی یہی ہے کہ میں کل کی دفعہ ہوتی آج دفعہ ہو جاؤں، مگر آپا میں مر کر بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو مار کر ہی مروں گی، مگر موت پر کس کا بس چلا ہے؟ اس سے پہلے مر بھی گئی تو بدروح بن کر گھر میں گھسی رہوں گی۔ ارے توبہ کر زرینہ، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہو۔ تو کیا کروں آپا، کس کو جا کر دکھاؤں اپنا جلا ہوا دل؟ کتنے بے وقوف ہوتے ہیں ہم لوگ بھی، جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر سوگ مناتے ہیں اور بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور جب ہماری ساری عمر کی ریاضت اور پرورش کا صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو بیٹے طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت گزاری کے بجائے بیوی کی ناز برداری میں لگ جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے زیادہ انہیں سالے عزیز ہو جاتے ہیں۔ کیا اس لیے ہم بیٹوں کے پیدا ہونے کی دعائیں کرتے ہیں؟ وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اللہ ہدایت دے ایسی اولادوں کو۔ چلو چھوڑو، خاموش ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شکر کرو چاروں بیٹیاں اپنے سسرال میں سکھ سے رہ رہی ہیں۔ اگر وہ وقت پر اپنے گھروں کی نہ ہوتی تو آج بھاوچ کے سلوک سے ان کے دل بھی بدزن ہوتے۔ بیجی انہیں پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے تشکرانہ لہجے میں بولی، یہی تو دکھ مجھے بے سکون رکھتا ہے کہ ایک بیٹے کی خاطر میں نے چاروں بیٹیوں کی قدر نہیں کی۔ کیسی صابر و نیک تھی میری بیٹیاں، مجھ سے زیادہ اپنے بھائی کو چاہنے والی۔ میں پہلے بھنا گوشت اصغر کو کھلاتی، پھر شوربہ بچیوں کو دیتی کہ اچھی صحت اور اچھی غذا اسے ہی بنتی ہے۔ دودھ، دہی، انڈے، میوے جات، گوشت، پراٹھے کبھی میری بچیوں کو نصیب ہوئے تو اصغر کا جھوٹا یا بچا کچا، مگر میری صابر بیٹیوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آج وہی حلوے مانڈے کھانے والا بیٹا ماں کو ایک سوٹی روٹی کھلانے کا روادار نہیں ہے، بیوی کے لیے روز تھیلے بھر بھر کر لاتا ہے۔ انہوں نے خالی گلاس کرتے ہوئے سرد آہ بھری۔ ارے زرینہ خالہ آئی ہے، السلام علیکم خالہ جان۔ شاویز نے ہاتھ میں پکڑے پھل کے لفافے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے خوش دلی سے سلام کیا۔ جگ جگ جیو میرے لال، تمہارا یہی پیار تو نہال کر ڈالتا ہے مجھے۔ انہوں نے جھٹ پٹ اس کے سر پر ہار پھیرتے ہوئے بلائیں لیتے ہوئے کہا، کل کے پھل ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، آج کیوں لے آئے بیٹا؟ بیجی نے لفافوں سے جھانکتے انار، سیب اور آلوچے دیکھ کر کہا، آپ کے کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں بیجی، آپ کھاتی کیوں نہیں ہیں؟ کھاتی ہوں، مگر تم تو بے حساب لے کر آتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ملازمت ملے 1 مہینہ ہوا ہے اور تم نے حد درجہ فضول خرچی شروع کر دی ہے، جو مجھے قطعی پسند نہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے بیجی، کل تک ہم 1 روپیہ سوچ سوچ کر خرچ کرتے تھے، اکثر دن میں صرف 1 وقت کھاتے تھے، وہ بھی آدھا پیٹ۔ اب اللہ نے اپنی رحمت کر دی ہے تو ہماری حد درجہ کفایت شعاری کنجوسی کہلائے گی، جو مجھے گوارا نہیں ہے۔ میری خاطر آپ نے خود کو مار ڈالا ہے، اپنی عمر، اپنی صحت سب تباہ کر لی۔ اب میرا فرض ہے آپ کا خیال رکھنا، آپ کی خدمت کرنا۔ اس کے باوجود میں آپ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے گمبھیر لہجے میں ستائش و محبت تھی، جس کے احساس نے بیجی کی آنکھوں میں مسرت کے جگنوں چمکا دیے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسا سعادت مند ہونہار بچہ ہے، کس قدر چاہتا ہے تمہیں۔ ایک میں بد نصیب ہوں جس بیٹے کو بچپن سے پالا پوسا۔ بیٹا تم فٹافٹ نہا کر آ جاؤ، نرگسی کوفتے بنائے ہیں آج میں نے، کھانا لگا رہی ہوں۔ زرینہ تم ذرا کھانا لگانے میں میری مدد کرو، سارے دن کا تھکا ہارا آتا ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وقت پر اسے ہر چیز ملے۔ بیجی کو معلوم تھا زرینہ شروع ہو گئی تو کسی قیمت پر داستان مکمل کیے بغیر پھیچا نہیں چھوڑے گی، اور رات کا کھانا صبح کے ناشتے میں تبدیل ہوتے دیر نہ لگتی، کیونکہ وہ اپنی بات سننے والی کی توجہ ادھر ادھر بھٹکنا پسند نہیں کرتی تھی، اور مخاطب کو ان کی طرف معمولی سی بے توجہی کی سزا کے طور پر پوری داستان از سر و نو سننی پڑتی تھی، جس کا متحمل شاید ہی کوئی ہو، سو وہ اسی سزا سے بچنے کے لیے بہت تحمل سے انہیں ساتھ لے گئی تھی۔ یہ لو دودھ پیو اور سو جاؤ، سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہو، آرام کرنے کے بجائے یہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ بیجی نے دودھ کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ابن انشا کا سفرنامہ نگری پھرا مسافر لے کر پیار بھری سرزنش کی تھی۔ سادگی اور خوبصورتی سے لکھی گئی کتاب سارے دن کی تھکن اتار دیتی ہے بیجی، اور ابن انشا کا طرز تحریر اس قدر برجستہ ہے کہ میں کہتا ہوں ساری زندگی کی ہی تھکن اتر جائے۔ بہت عظیم رائٹر تھے وہ۔ میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو گئے، اب پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، باقی کل پڑھنا۔ وہ سفرنامہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں،
وہ شام کو تمہارے مالک نے کیوں تمہیں اپنے گھر پر بلایا تھا؟ جاتے جاتے ماں انہیں یاد آیا تو چوکھٹ پر کھڑے کھڑے بولی، ایک فائل پر ان کے سائن لینے تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس خالی کر کے رکھتے ہوئے کہا، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ نوکری سے جواب دینے کے لیے تو نہیں بلایا۔ اسی وقت سے میں خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی، پھر تمہیں سکون سے آتے دیکھ کر میری جان میں جان آئی ہے۔ سو جاؤ، شب خیر۔ وہ گلاس لے کر چلی گئیں۔ اس کی نگاہوں میں شام کا منظر گھوم گیا جب وہ حسن بیگ صاحب سے ایک اہم فائل پر سائن کرا کر پلٹ رہا تھا کہ اچانک لان میں بجلی سی گوندی تھی۔ ریڈ منی اسکرٹ اور بلیک باریک اسٹریپ والے بلاؤز میں اس کی اریا سڈول، ٹانگیں اور بازو چاندی کی کرنوں کی طرح چمچما رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ریکٹ گھماتی اس طرف ہی آ رہی تھی۔ حسن بے نقاب ہو تو بے کشش ہو جاتا ہے، بے حجاب ہو تو بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی ایسی خواتین سے دور بھاگتا تھا جو آدھا لباس پہن کر حسن کی نمائش کر کے داد وصول کرنا چاہتی ہیں۔ اس وقت اسے بھی اس سے ازحد کراہیت محسوس ہوئی اور سر کو خدا حافظ کہتا ہوا آنکھیں جھکا کر اس کے سامنے سے گزر گیا۔ لا حول ولا قوت۔ بے ساختہ اٹھنے والی نگاہ کا ایک منظر اس کی نگاہ میں آیا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا تھا، مشی میری جان کیسی ہو؟ رافعہ بیگم نے اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آئی ایم فائن آنٹی۔ جو کہاں ہے؟ گھوم کر دیکھو، وہ کھڑا ہے۔ انہوں نے لپسٹک کو آخری ٹچ دیتے ہوئے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلو مشی، جو نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر دھیرے سے کہا، اوہ تم ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئے؟ حالانکہ میں نے آنے سے قبل تم سے کال کر کے کہا بھی تھا کہ تیار ہو جاؤ، میں آ رہی ہوں، مووی دیکھنے چلنا ہے۔ وہ چیخ کر بولی، انہیں اپنی فضول ضدوں سے فرصت ملے تو تیار ہوں۔ فضول ضد نہیں ہے موم، مجھے 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے جو آپ کو مجھے دینا ہوں گے۔ کہاں سے؟ چوری کروں یا ڈاکے ڈالوں؟ جب کہہ رہی ہوں احمد کو بزنس میں لاس ہو رہا ہے، آدھے سے زیادہ روپیہ مختلف شیئرز میں ڈوبا ہوا ہے، بینک سے جو لون لیا تھا اس کی بھی ٹائمنگ پوری ہونے والی ہے، ایسے میں تو تمہیں خود کروڑوں کی ضرورت ہے۔ حالات کو سمجھنے کے بجائے تم بے جا ضد کر رہے ہو۔ اسکائی بلو سلک کی ساڑی پر میچنگ سینڈل پہنتے ہوئے انہوں نے خاصے غصے سے کہا تھا، یہ بھی ویری انٹرسٹنگ جوک ہے موم۔ میری ضرورت پر آپ نے قرضوں کی لمبی چوڑی لسٹ دکھا دی ہے، اور چند روز پہلے جو آپ نے 30 لاکھ کا ڈائمنڈ کا نیکلس سیٹ خریدا تھا، جب کوئی لسٹ آپ کو یاد نہیں آئی تھی؟ اس نے ترکی بترکی کہا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہوئی ہے؟ مشل جو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، موم نے تمام موڈ ہی چوپٹ کر دیا ہے، اس نے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر کہا۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی مایوسی اور اداسی کی دبی سطح چڑھ گئی تھی۔ رقم کی پرابلم ہے؟ جو نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اوکے چائلڈس، میں جا رہی ہوں، مسز سہیل کے ہاں پارٹی ہے، وہاں ویٹ ہو رہا ہوگا میرا۔ وہ شوفر کو آواز دیتی انہیں بائے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، چلو پاپا سے لیں گے ہم رقم۔ نو مائی سویٹ ہارٹ، بار بار انکل سے رقم لے کر میں بہت شیم فیل کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں اور تم کیا الگ الگ ہیں؟ تمہاری پرابلمس میں سالو نہیں کر سکتی؟ او کم آن ڈیئر، مائنڈ نہیں کرو، خوب جانتا ہوں تمہارے ہارٹ فیلنگس کو، مگر انکل کیا سوچیں گے؟ اس نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے پاپا ہی نہیں، تمہارے بھی ریئل انکل ہیں، تمہیں بھلا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو ہے، اور جانتی ہو نا، میں یہ سب تمہارے فیوچر کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ آج جو کچھ میں لے رہا ہوں، کل اس کے بدلے ہم خوب دل کھول کر انجوائے کریں گے، پھریں گے، دنیا دیکھیں گے، لائف کے ایک ایک لمحے سے لطف کشید کریں گے۔ اوکے چلو فٹافٹ پہلے پاپا کے آفس چلتے ہیں، اس نے اس کے بازوں سے نکلتے ہوئے کہا۔ حسن بیگ کے شاندار آفس کی عمارت میں داخل ہو کر وہ ان کے آفس روم کی طرف جو کو ساتھ لیے بڑھ گئی تھی۔ دروازے کے باہر بیٹھے پیون کے سیلیوٹ کا جواب بھی اس نے نہ دیا تھا۔ پاپا مجھے 20 لاکھ روپیہ ابھی فوری چاہیے، اس نے اندر داخل ہو کر اطمینان سے کہا۔ جو ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ اس کی اچانک آمد اور کثیر رقم کے مطالبے پر حسن بیگ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا، مگر ان کے مقابل شاہویز جو فائلز کھولے بیٹھا تھا، نگاہیں پیپرز پر جما دی تھیں۔ 20 لاکھ؟ کیوں، کیا کرنا ہے؟ چند دن قبل تم نے اس سے ڈبل رقم لی تھی۔ پاپا اب مجھے حساب دینا ہوگا۔ سامنے ٹیبل پر بکھری فائلز پر جھکے شخص کو دیکھ کر اسے کل کی توہین یاد آ گئی تھی۔
وہ اب بھی نگاہیں جھکائے لا تعلق و بے نیازی سے بیٹھا تھا، گویا وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ مسداد اس پر پاپا کے استفسار نے اسے کھولا ڈالا تھا۔ میں حساب نہیں مانگ رہا، صرف معلوم کر رہا ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ بالآخر یہ سب میرا ہے پاپا، اسے میں کیوں اور کیسے خرچ کروں، یہ میرا ہیڈیک ہے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے خاصی بدتمیزی سے کہا تھا۔ یہ سب آپ کا کل ہوگا، آج میرا بھی ہیڈیک ہے۔ جب سب دولت و جائیداد پر میرا ہی حق ہے تو آج اور کل کیوں پاپا؟ سر میں کچھ دیر بعد حاضر ہو جاتا ہوں۔ شاویز کو ان کے ذاتی معاملے میں اپنی موجودگی بے معنی لگی۔ وہ اٹھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں گویا ہوا۔ نو پلیز سٹ ڈاؤن، آپ یہیں رہیں، انہوں نے اپنائیت سے کہا۔ یعنی اب ہمارے پرسنل افیئرز معمولی ورکرز کے سامنے ڈسکس کیے جائیں گے؟ امپاسبل، اے مسٹر گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، وہ غصے سے چیخ کر ازحد تضحیک آمیز لہجے میں بولی۔ مشی، اپنا لہجہ درست کرو، آپ وزٹنگ روم میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں وہاں۔ شاویز کے تیزی سے سرخ ہوتے چہرے اور کشادہ پیشانی پہ ابھرتی شکنوں کے جال دیکھ کر انہوں نے مشل اور جوجو کو وہاں سے بھیجا تھا۔ آئی ایم سو سوری شاویز، ریئلی سوری۔ دراصل مشی بچپن سے ماں کے سائے و آغوش سے دور رہی ہے، شاید اسی لیے یا پھر مختلف گورننس سے پرورش پانے کے باعث وہ بہت منہ پھٹ اور گستاخ ہو گئی ہے۔ اسے بات کرنے کا سینس نہیں ہے۔ اظہر جذباتی اور تھوڑی بیوقوف بھی ہے، بلا سوچے سمجھے ہر بات کہہ دیتی ہے، جیسے ابھی۔ اٹس اوکے سر، آپ ان فائلز پر سائن کر دیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ہم کل ایک مرتبہ پھر ان فائلز کو اسٹڈی کر کے نیو پلاننگ کے بعد سائن کریں؟ چند لمحے اس کی جانب بغور دیکھنے کے بعد وہ دوستانہ لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ جو آپ بہتر سمجھیں سر۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ اس بدتمیز اور جاہل لڑکی نے اس کے اندر شعلے بھڑکا دیے تھے۔ تذلیل و توہین کے احساس نے اسے متوحش کر ڈالا تھا۔ گو کہ حسن بیگ نے بار بار اپنی بیٹی کی بدتمیزی کی معذرت کی تھی، مگر اس کی انا و خودداری اور عزت نفس پر کاری ضربیں لگی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا اس مغرور اور بدتمیز لڑکی کو کوئی ایسا سبق سکھائے کہ اسے ساری زندگی ازبر ہو جائے کہ انسان انسان ہوتا ہے، عزت و وقار، احترام و معتبر ہر شخص کی چاہ ہوتی ہے، کبھی بھول کر بھی وہ کسی کو کمتر اور برتر کی کیٹیگری میں نہ رکھ سکے۔ اوئے، یہ کس گدھے کے بچے نے پارک کی ہے؟ جو پارک لاٹ میں آ کر چیخا تھا۔ سر یہ کچھ دیر پہلے آپ ہی کھڑی کر کے گئے تھے، واچ مین نے گھبرا کر کہا۔ میں اس کچرے کی بات کر رہا ہوں، اس نے گیٹ کے قریب کھڑی بائک کی طرف اشارہ کر کے حقارت سے کہا۔ وہ تو صاحب شاویز صاحب کی ہے، بلا کر لاؤ اس نان سینس کو۔ جو کی دھار پر چوکیدار ہوا کی طرح لپکا تھا۔ شاویز صاحب، واہ صاحب، مشل کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ان چھوٹے لوگوں کا کیا ہے، ان سے 1 روپیہ زیادہ کمانے والا بن ان کے لیے صاحب ہو جاتا ہے۔ جو نے بھی کہکوں میں ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ فرمائیے، شاویز نے ان کے کہکوں کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، تو آپ ہیں صاحب جی، جو نے اس کی طرف دیکھ کر تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ یو اسٹوپڈ، تمہارے باپ نے تمہیں یہ تمیز نہیں سکھائی کہ گاڑی کس طرح پارک کی جاتی ہے، یا تم نے اس پارکنگ لاٹ کو اپنے باپ کی اسٹیٹ سمجھ رکھا ہے؟ مشل نے آگے بڑھ کر استہزائی لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے الفاظ شاویز جیسے جذباتی، خوددار اور اکھڑ مزاج شخص کو ہتے سے اکھاڑنے کے لیے کافی تھے۔ یہ میرے باپ کی سکھائی گئی تمیز کا اعزاز ہے کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود آپ اپنا یہ گندا سا منہ سلامت لیے کھڑی ہیں۔ آپ کی جگہ اس کارٹون نے یہ بکواس کی ہوتی تو ابھی زندہ یہیں اسے دفن کر چکا ہوتا۔ شدید اشتعال کو ضبط کرنے کی سعی میں وہ انگاروں کی طرح سرخ ہو رہا تھا، مگر شاویز کے لہجے اور انداز نے لمحہ بھر کو ان دونوں کو گنگ کر دیا تھا۔ مشی، اس نے مجھے کارٹون کہا اور تمہارے ساتھ بھی اس طرح بات کی جیسے تمہارا سرونٹ نہیں باس ہو۔ جو کے لہجے میں حیرت و غصہ پنہا تھا۔ چھوڑو شاویز بیٹا، معافی مانگ لو، یہ ہمارے مالک کی بیٹی ہیں، چوکیدار نے بات آگے بڑھتے دیکھ کر پریشان و خوف زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، میں جس کو اپنا مالک مانتا ہوں وہ واحد اور لاشریک ہے، اور اس واحد ذات کے سوا میں کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ مجھے کسی کے باپ کی پرواہ نہیں ہے۔ معافی تو تمہارا باپ بھی مانگے گا مسٹر، تم ہو کیا چیز؟ اس کے لیے وہ شخص اول روز سے ہی چیلنج ثابت ہوا تھا، اب تو اس کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ خواہش تمہارے باپ کا باپ بھی پورا نہیں کروا سکتا میڈم، میں تمہاری ناقص عقل میں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوں۔ بات بلا وجہ اس کے مرحوم باپ تک پہنچ گئی تھی اور یہ اسے قطعی منظور نہیں تھا۔
اب نوکری رہے یا جائے اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس گھمنڈی اور بد تہذیب لڑکی کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا کہ اپنی عزت نفس و خودداری اسے عزیز ترین تھی۔ کیوں اس کے منہ لگتی ہو ڈارلنگ؟ جس جاہل شخص کو عورت کی عزت نہ کرنا آتی ہو اس سے بات کرنا توہین ہے تمہاری، جوجو نے نفرت بھرے لہجے میں شاویز کی طرف دیکھ کر کہا اور ساتھ مشل کا بازو تھام کر آگے بڑھنے لگا، مگر مشل آگے نہیں بڑھی۔ عورت اور عزت، سب سے پہلے لفظوں کے معنی تو سمجھو۔ عورت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر ماں، بہن، بیٹی جیسے پرتقدس و پروقار احساسات خود بخود دل میں جنم لیتے ہیں، جن کی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں عزت و احترام ہوتا ہے، جن کی حیا کی شفق سورج کی کرنوں میں چمکتی ہے، جن کی معصومیت پھولوں کے حسن میں نظر آتی ہے، جنہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ان کی عزت کی جائے۔ نوکری کو تو وہ خداحافظ کہہ ہی چکا تھا، پھر اب اسے کوئی فکر نہ تھی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی باسٹرڈ۔ اس قدر بے عزتی، اتنی توہین، ایسی رسوائی و ذلت اس نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہ سوچا تھا۔ جوش غضب سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، خوبصورت آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں، حسین چہرے کی رنگت متغیر تھی۔ مشی پلیز کول ڈاؤن ناؤ، جوجو نے اس کی حالت پر گھبرا کر کہا۔ جوجو، اس گھٹیا بائک کے اتنے ٹکڑے کر دو کہ جنہیں یہ سمیٹ نہ سکے۔ اس نے قریب کھڑی بائک کی طرف اشارہ کیا جو ترچھی ہو کر ان کی کار کا راستہ روکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ ہوا تھا۔ جوجو بھی غصے سے فوں فوں کرتا آگے بڑھا اور بائک کو دور اچھالا تھا۔ کان کھول کر سن لے، کبھی آئندہ ہمارے راستے میں آیا تو اس بائک کے ساتھ ساتھ تیرے بھی اتنے ٹکڑے کروں گا جو کبھی سمیٹے نہ جا سکیں۔ وہ شاویز کی طرف انگلی اٹھا کر گھرایا۔ اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو ابھی میری بائک نہایت عزت و احترام کے ساتھ کھڑی کر، ورنہ تیرے اس مچھر جیسے جسم کے ٹکڑے کرنے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے گی مجھے، صرف چٹکی کاٹنی ہوگی تجھے مسلنے کے لیے۔ اس کے لبوں پر لمحے بھر کو مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے صاحب، بات کو اتنا آگے نہیں بڑھاؤ، اسکوٹر ہم اٹھا کر دے گا۔ چوکیدار مسلسل بات بڑھتے دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مشیل کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھا کہ اپنے ایک اشارے پر وہ تمام ملازمین کو ہمیشہ کے لیے چھٹی کروا سکتی ہے۔ پھر شاویز تو کچھ عرصہ قبل ہی آیا تھا، مگر اپنی خوش اخلاقی اور ہمدردانہ طبیعت کے باعث سب میں مقبول ہو گیا تھا۔ اسے کھونے کے خیال سے وہ جلدی سے بولا تھا۔ نہیں بابا، آپ نہ بولیں تو بہتر ہوگا، شاویز تیزی سے بولا۔ میں نے سب سے بڑے مالک کا واسطہ دیا ہے، کیا اب بھی بات نہیں مانو گے؟ بے شک ہم سب کا مالک اوپر والا ہے، اور اسی مالک نے ہمیں حلال روزی کمانے کا حکم بھی دیا ہے۔ ان زمین پر موجود مالکوں کے وسیلے سے ہمیں روزی ملتی ہے۔ جس طرح ہم اوپر والے مالک کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتے، اسی طرح ان زمینی مالکوں کی دشمنی بھی ہمیں سکون سے نہیں جینے دیتی۔ اسے سمجھاتے ہوئے چوکیدار بری طرح رو پڑا تھا۔ خاموش ہو جائیں بابا، بے شک آپ نے دنیا کا سب سے بڑا واسطہ دیا ہے مجھے، جسے میں ماننے پر مجبور ہوں، ورنہ مجھے اپنے ارادوں سے موت بھی نہیں باز رکھ سکتی۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھا تھا، چوکیدار کے چہرے پر تمانیاں دوڑ گئی تھی۔ 1 منٹ پلیز۔ مشل ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے گویا ہوئی اور اس کے مقابل جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے میرے فیانسی کو مچھر کہا، کارٹون کہا، بہت ناز ہے تمہیں اپنے آپ پر، اسد غرور ہے اپنی باڈی پر۔ ہاف آستین کی ٹی شرٹ میں اس کے بازوؤں کے مسلز خوب نمایاں تھے، چوڑا مضبوط سینہ اس کی طاقت کا مظہر تھا۔ جو مرعوب ہو گیا تھا، مگر مشل کو اس کی مرعوبیت ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ کڑوے لہجے میں پونچھ بیٹھی۔ میں غیر ضروری سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتا، اس نے منہ بنا کر لاپرواہی سے کہا۔ مجھے یقین ہے میں ایسا وقت ضرور لاؤں گی جب تمہارا یہ فخر و غرور سے تنا ہوا سر میرے قدموں میں جھکا ہوا ہوگا، اور اس دن تمہیں معلوم ہوگا مشل حسن کیا شے ہے۔ وہ اس کی طرف گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ تمہارے نزدیک ایک مجھ جیسی لڑکیاں نہیں غلاظت کا ڈھیر ہوتی ہیں، اور میرے نزدیک مجھ جیسی لڑکیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرنے والے مرد نہیں ہوتے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر اس کے چہرے کے آگے دونوں ہتھیلیاں بجائی تھیں اور ہنستی ہوئی جوجو کے ساتھ کار کی طرف بڑھ گئی۔ چھوڑو بیٹا، یہ اونچے گھرانوں کے بچے ایسے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، چوکیدار نے اسے غصے سے کھولتے دیکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ میری شرافت کو نامردی کا طعنہ دے گئی ہے، وہ تیزی سے جاتی ہوئی کار کو گھور کر بولا۔ اپنے اور ان کے ذہنوں میں یہی فرق ہے بیٹا، جو باتیں ہمارے لیے باعث افتخار ہیں وہی باتیں ان کو معیوب و بوسیدہ لگتی ہیں۔ ان پر غیر مذہبوں کا اثر زیادہ ہے،
خراب موڈ کے ساتھ اس نے بائک اٹھائی تھی جس کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو گیا تھا۔ پچھلے ہفتے ہی تو اس نے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی جس سے آمد و رفت میں بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اب 2-3 دن اسے پھر بسوں کے چکروں میں خوار ہونا تھا۔ چوکیدار اسے اپنی سائیکل کی پیشکش کر رہا تھا لیکن وہ بیچارے خود دور سے آتا تھا، اس لیے شکریہ کے ساتھ اسے سائیکل واپس کر دی۔ اوپر آفس کی کھڑکی سے پردے کی اوٹ میں کھڑے سب کچھ دیکھتے اور سنتے حسن بیگ صاحب کی آنکھوں میں کوئی خاص چمک تھی۔ دوسرے دن حسن بیگ صاحب نے 1 گھنٹے اس کا انتظار کرنے کے بعد گاڑی بھجوا کر بلوا لیا تھا۔ ینگ مین، کل ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا نئے پروجیکٹ کے بارے میں، آج فائنل ٹچ کے دن آپ غائب ہو گئے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے مسکرا کر خوش دلی سے بولے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ملازمت کل کے واقعے کے بعد رخصت ہو گئی ہوگی اور یہی سوچ کر وہ آفس نہ آیا تھا، مگر ان کا کار بھیج کر اسے بلوانا اور اب اس نارمل طریقے سے ملنا یہ ظاہر کرتا تھا کہ ابھی ان کی لاڈلی نے انہیں کچھ بتایا نہیں ہے، لیکن اس کے مزاج کو دیکھ کر تو نہیں لگتا تھا کہ وہ سب برداشت کر گئی ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا آج آفس آنے کا ارادہ نہیں تھا؟ وہ ایک مرتبہ پھر گویا ہوئے۔ نو سر، دراصل کل مجھے معلوم ہے کل جو کچھ بھی ہوا میں اسے دہرانا نہیں چاہوں گا کیونکہ تکلیف دہ باتیں دہرانے سے تکلیف اثرنو جاگ اٹھتی ہے، مگر مشی کے رویے پر تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہی بیجا لاڈ پیار کا رزلٹ ہے۔ شروع سے میں نے اسے کسی بات پر نہیں ٹوکا، اس نے جو کچھ کہا اس کا انجام سوچے بنا مانتا چلا گیا۔ اب وہ ہر جگہ خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتی ہے، دوسروں کو شکست دینے کے لیے وہ ہر حربے کو جائز تصور کرتی ہے۔ کل ہی آپ نے دیکھا گاڑی انہوں نے غلط جگہ پر پارک کی تھی اور الٹا الزام آپ ہی پر لگایا تھا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولے، سوری سر، کل غلطی مجھ سے بھی سرزد ہوئی تھی، اکثر ایسا ہو جاتا ہے مجھ سے، اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا۔ حسن صاحب کے اخلاق اور صافگوئی نے اسے اس لمحے از حد متاثر کیا تھا۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ مشی، کم آن ڈارلنگ، کیوں بور کر رہی ہو؟ جوجو نے اکتا کر کہا۔ تم میرے سامنے سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ کیوں؟ میں نے کیا ہے جو 1 ہفتے سے تم نہ مجھ سے بات کر رہی ہو اور نہ ہی باہر چل رہی ہو؟ آخر کیوں ٹینشن دے رہی ہو مجھے؟ اس دن اس کمینے شاہویز نے کس قدر میری انسلٹ کی تھی اور ساتھ میں تمہاری بھی۔ جواب میں تم اس کا منہ توڑنے کے بجائے بائک گرا کر واپس آ گئے اور پاپا سے میں نے اس کی شکایت کی تو انہوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، بلکہ کہنے لگے کہ وہ بہت لائق لڑکا ہے، غلطی میری ہی ہوگی اور یہ کہ وہ شاویز کو کسی قیمت پر نوکری سے نہیں نکالیں گے۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ انکل تو کچھ زیادہ ہی اس پر فدا لگتے ہیں، دیکھا تھا کس طرح انہوں نے اس کو کمرے سے نہیں جانے دیا تھا اور ہمیں ویٹنگ روم میں بھیج دیا تھا۔ جب انکل ہی کسی قسم کا ایکشن لینے کے خلاف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوک کی سپ لیتے ہوئے اس نے کندھے اچکا کر بے چارگی سے کہا۔ شٹ اپ بے وقوف، شرم کرو، اس نے چڑھ کر کہا۔ بھائی مجھ پر کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ انکل کو تمہارا خیال رکھنا تھا نا، پاپا کا اور میرا کتنا ساتھ ہے، آئندہ لائف تو ہمیں ساتھ گزارنی ہے اور تمہیں ہی میرا خیال بھی رکھنا ہے۔ پاپا کی انگلی پکڑ کر میں ساری زندگی نہیں چل سکتی۔ یو آر رائٹ، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں کہ تم انکل کی انگلی چھوڑ کر میرا بازو تھام لو، پھر میں اور تم ہوں گے اور زندگی کے سارے رنگ ہمارے سنگ ہوں گے، دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے آنچل میں ڈال دوں گا۔ مگر ڈیئر، تم دوپٹہ تو کبھی اوڑھتی نہیں ہو، پھر خوشیاں کہاں سیف کرو گی؟ اسے جینز اور شرٹ میں ملبوس دیکھ کر وہ شوخی سے بولا تو مشل بے ساختہ ہنس پڑی۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں، جواباً اس نے بھی شوخی سے کہا۔ شکر ہے، تمہارا یہ مسکراتا چہرہ دیکھ کر دل کو قرار آیا۔ کیا بات ہے، آج کل خوب اردو بول رہے ہو۔ البم کے تمام سانگز اردو میں ہیں تو آج کل اردو پر زیادہ توجہ ہے۔ تم نے شوٹنگ کی ڈیٹس فکس کر لی ہیں؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اشتیاق سے بولی۔ نہیں یار، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پریشانی سے گویا ہوا۔ ایڈوانس لے کر ماڈل ایک معروف ایڈورٹائزنگ فرم کی جانب سے کولمبو چلی گئی ہے۔ اب وہاں انہیں طویل عرصے لگ جائے گا اور جب تک اس کی واپسی ہوگی تب تک میرے سانگز البم کی ویلیو مارکیٹ ڈاؤن ہو چکی ہوگی۔ اس ماڈل کو لمبی رقم دی ہے، میرے پاس اب کسی دوسری ماڈل کو بک کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اسے ایڈوانس واپس لینا تھا، اس طرح کیوں جانے دیا؟ یار تم نہیں جانتی اس فیلڈ کے لوگوں کو، جتنی گلیمرائز ان لوگوں کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اس قدر ہی فراڈ اور کرپٹ حرکتیں ہوتی ہیں۔ گیا تھا میں ایڈوانس واپس لینے، مگر
اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر برے برے منہ بنا کر کہا۔ اس چالاکو کے ماما نے ایسی میری خاطر مدارت کی کہ بس چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ او شٹ، تمہیں عادت ہو گئی ہے ہر کسی سے مار کھا کر واپس آنے کی۔ نہ معلوم وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جو میں نے تم جیسے بزدل اور کمزور مرد کو پسند کیا جو اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ میرا تحفظ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایسے سلگتے لہجے میں گویا ہوئی کہ جو مارے تیش کے تڑپ اٹھا۔ شٹ آپ، تم میری انسلٹ کر رہی ہو، وہ کھڑا ہو کر غصے سے بولا۔ انسلٹ ہوں؟ تمہیں تو انسلٹ کے ہجے بھی نہ آتے ہوں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان احساسات سے دوچار ہو کر بندہ کیسے ذلت و خواری کے احساسات سے زخمی ہوتا ہے۔ اسپورٹس، ٹائمنگ، رائڈنگ، ہیکنگ ہی لائف نہیں ہوتی، کہیں کہیں ہمیں فائٹ بھی کرنی پڑتی ہے، اپنے ہونے کا اظہار دوسری طرح سے کرنا پڑتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں جب سے اس مرکھٹے بیل سے ہمارا ٹکراؤ ہوا ہے، اس دن سے تم بدل گئی ہو، نہ مجھ سے ڈھنگ سے بات کر رہی ہو، نہ آؤٹنگ پہ جا رہی ہو۔ کیا ریئلی تم اس حد تک ہرٹ ہوئی ہو اس دن؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے کہا۔ یس آف کورس، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ اوکے اب تم دیکھنا تمہارا یہ خادم کیا کرتا ہے۔ اوہو، کیا کرو گے؟ مشیل شوقی سے کھلکھلائی تھی۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ میرے ان بازوں میں کتنا دم ہے، اس نے کمزور بازوں کو پھلاتے ہوئے اکڑ سے کہا۔ میں ابھی سے انتظار میں ہوں۔ اچھا پھر ماڈل کا کیا کرو گے؟ کیونکہ اس کے بغیر شوٹنگ نہیں ہوگی۔ 6 ماہ گزر چکے ہیں انہی پرابلمس میں، روپیہ ختم ہوتا جاتا ہے مگر پرابلمس سالو نہیں ہوتی۔ اس نے کشن گود میں رکھ کر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے پوچھا، جو سامنے صوفے پر نیم دراز تھا۔ کل میرے ذہن میں ایک ونڈرفل آئیڈیا آیا ہے اور مما نے بھی اسے بہت پسند کیا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سسپنس زدہ لہجے میں کہا۔ کیسا آئیڈیا؟ تم ماڈلنگ کرو گی؟ میں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ تو تم نے بہت عرصہ پہلے کر دیا تھا، اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رومانٹک لہجے میں کہا۔ جواباً اس نے مسکرا کر کشن کھینچ مارا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، ریئلی تمہاری اسنیپس اس قدر بیوٹیفل آئی ہیں کہ تمہارا فیس کیمرہ فیس ہے، پھر تم اس قدر حسین، دلربا، شاداب ہو کہ تمہاری بیوٹی میرے البم کو ٹاپ پوائنٹ تک پہنچا دے گی اور تمہیں بھی ٹاپ کی ماڈل بنا دے گی۔ شہر میں، ملک میں، بلکہ ملکوں میں تمہارے حسن کو سراہا جائے گا۔ تمہارے روپ کی دنیا میں دھوم ہوگی، تمہاری نیچرل بیوٹی کے آگے تمام حسینائیں منہ چھپائے روتی نظر آئیں گی۔ سپر اسٹار بن جاؤ گی تم، تہلکہ مچ جائے گا تہلکہ۔ تمہیں اچھا لگے گا، تمہارے علاوہ سب میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ او کم آن مشی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری سوچ اتنی بیکورڈ کب سے ہو گئی؟ اس قدر آنکھیں نہیں پھاڑو، میں نے ایسے ہی بات کر دی ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں بہت روشن خیال اور کھلے دل کا آدمی ہوں اور حسن کو پردوں میں چھپا کر رکھنے کا قائل ہرگز نہیں ہوں۔ میرے خیال میں جو ایسا کرتے ہیں وہ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ دیکھو نا، قدرت نے اپنے حسین نظاروں کو کبھی ماسک نہیں پہنایا۔ پھولوں کی خوبصورتی، چاند کی چاندنی، ستاروں کی دلکشی، کلیوں کی نوخیزی، سبزے کی طمانیت، جھرنوں کی دل ربائی اور بارش کی سرمستی سب ہمارے لیے اوپن ہے۔ کہیں بھی کوئی پردہ، کوئی اوٹ، کوئی نقاب موجود نہیں ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں کہتا ہوا لمحے بھر تعاقف کے بعد بولا۔ تمہاری تعریف میری تعریف ہے، تمہاری ستائش میں میں بھی شامل ہوں گا، اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گھر کا سنگر اور گھر کی ماڈل ہوگی تو ہمیں لاکھوں روپے کی بچت ہوگی۔ آخری الفاظ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہے۔ سوچوں گی، اس کے انداز میں نیم رضامندی تھی۔ سوچنا کیا ہے جب میں نے طے کر لیا ہے، وہ کھڑا ہو کر بولا۔ نہیں، تم پہلے اپنا وعدہ پورا کرو پھر، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ عصر، مغرب اور اب عشاء کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شاویز ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ عصر کے وقت گھر لوٹ آنے کا اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ اپنی اس روٹین پر پابندی سے عمل پیرا تھا، لیکن آج نہ معلوم کیا ہوا تھا کہ عشاء کے بعد بھی وہ نہ آیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بیجی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں دروازے پر تھیں تو سماعت باہر گلی میں گزرنے والے کسی کے بھی قدموں کی چاپ پر چونک اٹھتی تھی اور آہٹ انہیں بے چین کر ڈالتی تھی۔ دل کو گویا پنکھے کی رفتار سے چل رہا تھا۔ بے چینی و اضطراب اب انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس طرح بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہو، کیونکہ وہ از حد ذمہ دار اور حساس تھا۔ آفس میں اگر کام زیادہ ہوتا تو بتا کر جایا کرتا کہ واپسی دیر سے ہوگی، اور
اور بتائے گئے مقررہ وقت پر گھر آ جایا کرتا تھا۔ جب گھڑی کی سوئیاں 11 پر پہنچ گئیں تو خوف و گھبراہٹ سے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ پلنگ پر دل پکڑ کر بیٹھ گئیں، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، کسی مصیبت میں میرا بچہ گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ یا اللہ رحم کرنا، میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے مالک میرے بچے کو صحیح سلامت گھر بھیج دے۔ میرے مولا تیرا کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے وہ، یا پروردگار میرے شاویز کی حفاظت کرنا، اسے جلد گھر پہنچا دے۔ وسوسوں نے ان کے دل کو اپنی مٹھی میں جگڑا تو وہ اندیشوں سے ڈر کر گڑگڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ اسی وقت دروازہ دھیرے سے کھلا تھا، شاویز اندر داخل ہوا تھا۔ شاویز، یہ خون! اس کی وائٹ شرٹ پر جا بجا لگے خون کے سرخ دھبے اور زرد چہرہ دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بیجی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، یہ خون میرا نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے چکراتے وجود کو تھام کر اطمینان سے کہا۔ نہیں، تجھے کیا ہوا؟ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اور خون کس کا ہے؟ اس کے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیر کر کوئی زخم نہ پا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر گویا ہوئیں۔ بڑی بھوک لگی ہے بیجی، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں پہلے نہا کر کپڑے بدل لو، یہ خون دیکھ کر تو میرا کلیجہ ابھی تک کانپ رہا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جلد از جلد اصل بات جان لینے کی بے چینی میں ان سے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا گیا تھا۔ شاویز ان کی پریشانیوں بے چینی سے پوری طرح آگاہ تھا۔ کھانے کے بعد اس نے بتایا کہ آفس سے واپسی پر سڑک کے کنارے ایک نوجوان بے ہوش پڑا ملا۔ کوئی گاڑی والا مار کر چلا گیا تھا۔ کیونکہ وہ علاقہ زیادہ آباد نہیں ہے اس لیے کسی نے ایکسیڈنٹ کرنے والے کو نہیں دیکھا۔ وہ بڑی مشکل سے ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا جہاں ایکسیڈنٹ کیس ہونے کے باعث پولیس کارروائی کے بعد اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ دی گئی تھی۔ اس دوران اس نوجوان کا بہت زیادہ خون ضائع ہو جانے کے باعث حالت نازک ہو گئی تھی۔ بلڈ بینک سے 2 بوتل خون کی ملی تھی۔ بلڈ گروپ مل جانے کے باعث مزید 2 بوتل خون کی دے کر آیا تھا۔ خون دینے کے بعد اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی تھی۔ طبیعت بحال ہوتے ہی وہ گھر چلا آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اس بچے کی؟ ارے کیسے ظالم لوگ ہیں، دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے۔ ایک تو گاڑیاں لوگوں پر چلا دیتے ہیں، پھر اپنی غفلت چھپانے کے لیے زخمیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے بے ضمیر و بے ایمان لوگوں کی وجہ سے نامعلوم کتنے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اچھا کیا میرے بچے جو تم نے نیکی کا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں ضرور دیں گے۔ جس طرح تم نے اس بچے کی جان بچائی ہے، اوپر والا بھی تمہیں ہر ناگہانی آفت و مصیبت سے بچائے گا۔ بیجی کے لہجے میں سکون در آیا تھا۔ ہوش آ گیا تھا بیجی اس کو، مگر گہرے زخموں کی وجہ سے بہت درد ہو رہا تھا۔ چلو اللہ نے زندگی بچائی، یہ بہت مہربانی ہے اس کی، زخم کتنے ہی گہرے ہوں ایک دن بھر جائیں گے، پروردگار سب کی مامتا سلامت رکھے۔ چلو اب تم بھی آرام کرو، 2 بوتل خون جسم سے نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں دودھ میں پستے بادام پکا کر لا رہی ہوں، صورت دیکھ کیسی سرسوں جیسی ہو رہی ہے۔ بھائی جان آج تو میں آپ سے ہاں کروا کر ہی جاؤں گی۔ ڈنر کے بعد رافعہ حسن بیگ کے اسٹڈی روم میں چلی آئیں۔ ہاں تو میں بہت عرصہ قبل کہہ چکا ہوں، وہ شفقت سے مسکرائے۔ آپ نے کہا تھا مشل اسٹڈی کمپلیٹ کر لے پھر آپ اس کی شادی کریں گے۔ اب کے سال وہ اسٹڈی سے فارغ ہو گئی ہے، اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ احمد اگلے ہفتے بحرین سے آ رہے ہیں، ان کے آنے کے کچھ دن بعد ہم شادی کی تاریخ مقرر کر دیں گے۔ جو بھی کئی بار مجھ سے کہہ چکا ہے کہ آپ سے بات کروں، دراصل آپ سے بات کرتے ہوئے جھجک آتی ہے اسے۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ بھائی جان جو اس دور میں آپ کو اتنا شرمیلا اور سعادت مند داماد مل رہا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر گویا ہوئی۔ جنید نے اپنے مستقبل کی کیا پلاننگ کی ہے؟ اسپورٹس، سنگنگ وغیرہ مجھے پسند نہیں ہے اور نہ ہی ان سے ایک شاندار مستقبل بنتا ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز بیچلر لائف میں سوٹیبل ہوتی ہیں، میرڈ لائف میں ان ہابیز کی قطعی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسے اب یہ تمام فضول مشاغل ترک کر کے عملی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے۔ اس بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ بھائی جان اس کے پیچھے کوئی لمبا چوڑا کنبہ نہیں ہے جو سب کے پیٹ پالنے تن ڈھانپنے کے لیے خود کو بھلا کر محنت و مشقت میں لگ جائے۔ اکلوتا بیٹا ہے ہمارا، اور آپ کا بھی اکلوتا داماد ہے۔ ہماری اور آپ کی تمام جائیداد جوجو کی بھی تو ہے، اور میرا مطلب ہے جوجو اور مشی کی ہے۔ پھر ہمارے بچوں کو عام لوگوں کی طرح محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کو ازحد سنجیدہ و فکرمند دیکھ کر وہ خاصی سنبھل کر کہہ رہی تھی۔ عام لوگ میرے خیال میں جو مشقت و محنت سے کام کر کے اپنے گھروں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت خاص اور قابل قدر لوگ ہیں۔ تمہارے نظریے سے مجھے اختلاف ہے رافعہ۔ وہ کچھ لمحے توقف کے بعد گویا ہوئے۔ ہم کیا تھے
یہ تو تم نہیں بھولی ہوں گی۔ ہم کیا ہیں؟ اب ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے بھائی جان، ہمارے بچوں کو کبھی بھی ہمارے ماضی کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی شخصیت ایک بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تو تاحیات جوڑ نہ پائے گی، انہوں نے جذبے سے ہو کر کہا۔ ماضی ہی تو انسان کی بنیاد ہوتا ہے، اس سے فرار پانے والے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ بلندیوں کو چھونے سے پہلے اور بعد پستیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، نامعلوم کون سا غلط قدم ہمیں کسی وقت ہمارے اصل کی طرف لوٹا دے۔ خدا کے لیے بھائی جان ایسی بات نہ کیجیے، پستیوں سے بلندیوں کا سفر بہت جاں فضا ہوتا ہے، مگر واپسی موت ہوتی ہے تقریباً۔ آپ ایسی خوفناک بات نہ کریں تو بہت بہتر ہے، بس آپ جلدی سے مجھے ہاں کہہ دیں۔ ابھی نہیں رافعہ، مشی میری اکلوتی بیٹی ہے، میری روح، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اتنی جلدی میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ وقت میں اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، پھر اس کی شادی کر دوں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ شادی کے بعد مشی اور جوجو آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے احمد بزنس کے باعث اکثر غیر ملکی ٹورز پر ہی رہتے ہیں، اور اکثر مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ جوجو کی شادی کے بعد مجھے اس کی فکر سے آزادی مل جائے گی تو بہت کم میرا یہاں رہنا ہوگا، تھوڑا عرصہ ہم دونوں میاں بیوی یہاں گزار لیا کریں گے۔ اس طرح مشی کے ساتھ جوجو بھی آپ کے پاس ہی رہے گا، یا یوں کہہ لیں کہ میں جوجو کو ودا کر دوں گی۔ وہ شگفتہ موڈ میں مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر احمد آ جائے تو ڈیٹ فکس کر لیں گے۔ اوہ شکریہ بھائی جان، سچ خوشیوں سے آپ نے میرا دامن بھر دیا ہے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپس میں رشتہ داریاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ محبت کی ڈور اور مضبوط ہو اور خلوص و اپنائیت کی شیرینی بڑھ جائے۔ بے شک بھائی جان، بے شک، ہماری محبت و اپنائیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں مشی کو جوجو سے بڑھ کر چاہوں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں مل سکتا۔ بھائی جان ایک ضرورت آن پڑی ہے، بلکہ سخت پریشانی ہے۔ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک دم ہی پزمردگی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے چونک کر اینک درست کر کے استفسار کیا۔ صرف 1.5 کروڑ روپے کی اشد ضرورت ہے، اگر نہ ملے تو ہم سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، اور بھائی جان آپ کی پریسٹیج الگ خراب ہوگی۔ احمد اور میں آپ کے حوالے سے ہی جانے جاتے ہیں، وہ آزردگی سے بولی۔ 1.5 کروڑ؟ پلیز بھائی جان انکار مت کیجیے گا، آپ بڑی آس لگا کر آئی ہوں۔ ان کی بات قطع کر کے وہ تیزی سے بولی۔ پہلے کبھی انکار کیا ہے جو اب کروں گا، مگر اتنی بڑی رقم کچھ وقت لگے گا۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئے تو رافعہ خوشی خوشی اٹھ گئی تھی۔ حسن بیگ صاحب کی طبیعت گزشتہ 2 روز سے خراب تھی، اس وجہ سے وہ آفس بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ آفس آیا تو مینیجر صاحب نے اسے کہا کہ سر اسے گھر پر بلا رہے ہیں، بزنس سے متعلق انہیں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پیغام سن کر کچھ لمحے کی بورڈز پر تیزی سے چلتی ہوئی اس کی انگلیاں ساخت ہوئی تھیں۔ نگاہوں میں اس بدتمیز و ازہد مغرور لڑکی کا سراپا لہرایا تھا، اور ناگواری اور ناپسندیدگی اس کے نقوش سے ہویدہ ہو رہی تھی، مگر حکم حاکم تھا، اسے ویسے بھی حسن صاحب کی سادہ و پروکار شخصیت نے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ حسن بیگ صاحب بہت گرم جوشی سے ملے، اس نے بھی خلوص سے ان کی خیریت دریافت کی تو وہ مسکرا کر بولے۔ بیٹا بڑھاپا خود 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، کس کس سے جان بچائیں بھلا؟ میں سوچتا ہوں سر انسان کو آخری سانس تک ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت گنوا دینے سے، حوصلہ چھوڑ دینے سے معمولی سی چیز بھی ہم پر حاوی ہو کر بڑی سے بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے گمبھیر لہجے میں سچائی، عزم و حوصلے کی چمک تھی۔ اس کی اسی جد و جہد، عزم و حوصلہ، محنت و دیانت داری نے حسن بیگ کو اس کا گرویدہ بنایا تھا۔ سب سے زیادہ انہیں اس کے بلند ارادے، عزت، دیانت نے متاثر کیا تھا۔ وہ بہت کم عرصے میں ان کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ ضروری فائلز کھول کر ہی بیٹھے تھے کہ یکدم اوپر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ حسن صاحب کے چہرے پر پریشانی اس نے شدت سے نوٹ کی۔ گلبانو، گلبانو، کہاں مر گئی منحوس؟ آواز جتنی خوبصورت تھی، انداز اتنا ہی بدصورت۔ اس نے توجہ دیے بغیر کام جاری رکھا۔ بی بی جی، بی بی جی، ملازمہ کی آواز میں خوف تھا۔ الو کی پھٹی، کہاں مر گئی تھی؟ تیرے باپ کی نوکر ہوں جو آوازیں لگاؤں؟ زبان کے ساتھ ساتھ وہ شاید ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہی تھی۔ چٹاخ چٹاخ کی آوازیں ابھریں۔ حسن بیگ کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے گہرے سائے پھیل گئے۔ کمینی، نمک حرام، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر اپنے گندے پلے کو سلانے کی؟ میرا سارا بیڈ خراب کر دیا اس جاہل کی اولاد نے۔ آواز تھی یا شعلے؟
معاف کر دیں بی بی صاحب، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ کب منا یہاں آ کر سو گیا۔ ملازمہ کی کانپتی لرزتی آواز میں آنسوؤں کی نمی بھی تھی، ملازمت جانے کا خوف بھی۔ پیپرز پہ سائن کرتے حسن صاحب کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ چپ کر ایڈیٹ، زبان چلاتی ہے، ایک بار پھر چٹا کی زوردار آواز آئی تھی۔ اس بار حسن صاحب گھبرا کر اٹھ گئے تھے، اسے اطمینان سے بیٹھنے کا کہہ کر عجلت میں اوپر گئے تھے۔ شاویز تیزی سے باقی کام کرنے لگا تھا، موڈ اس کا پوری طرح بگڑ گیا تھا۔ انسان و غربت کی تسلیل اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی منحوس صورت لے کر، اور کبھی یہاں کا رخ نہ کرنا۔ لہجہ تھا یا دہکتا ہوا الاؤ، زبان تھی یا شرارہ، بلا واسطہ شاویز کا رواں رواں جل اٹھا۔ مشی، کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ حسن صاحب کی آواز میں بوکھلاہٹ واضح تھی۔ دیکھے نا پاپا، اس جاہل کی اولاد نے میرا بیٹ خراب کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں مشی، بچے کبھی کبھار ایسی حرکت کر دیتے ہیں، اس میں اس قدر غصے ہونے کی کیا بات ہے؟ اوہ نو پاپا، یہ سب آپ کی ڈھیل و نرم دلی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ ہوش ٹھکانے لگا دوں گی ان حقیر لوگوں کی جو مالکوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ گل بانو، آئندہ احتیاط کرنا، وہ اسے جانے کا اشارہ کر کے بولے۔ آئندہ یہ ہوگی تو احتیاط کرے گی۔ مینیجر سے ابھی تنخواہ لو اور ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ اس کے گھن گرج اور اشتعال و ہنوز برقرار تھا۔ ایسا ظلم نہ کریں بی بی جی، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ملازمہ کی آواز میں بے بسی اور بیچارگی کے آنسوں کی نمی تھی۔ مرتے ہیں تو مر جائے، اس کے لہجے میں فطری سنگ دلی اور بے حسی تھی۔ صاحب، شوگر کتنی لیں گے آپ؟ اسی دم ملازم ٹرالی پر چائے کے لوازمات لے آیا۔ نو تھینکس، مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ بڑے صاحب ناراض ہوں گے صاحب۔ کیوں؟ اس نے استجابی انداز میں استفسار کیا تھا۔ ان کا حکم ہے کہ کسی بھی مہمان کو خاطر و مدارت کیے بغیر نہ جانے دیا جائے۔ میں مہمان نہیں ہوں، تمہاری طرح ہی ایک تنخواہ دار ملازم ہوں۔ اس وقت میرا موڈ قطعی نہیں ہے چائے پینے کا، پلیز یہ ٹرالی لے جاؤ۔ اس کے لہجے میں قطعیت اور بیزاری تھی۔ ملازم خاموشی سے ٹرالی لے کر چلا گیا۔ اس دوران اوپر سے آوازیں آنی بند ہو گئی تھیں۔ نامعلوم کس طرح حسن صاحب نے معاملہ رفع دفع کیا تھا اور اس کے پاس چلے آئے تھے۔ میں جاؤں سر؟ انہیں بیٹھتے دیکھ کر اس نے اجازت طلب کی۔ بیٹھو ینگ مین، ڈنر کر کے جانا۔ ان کا لہجہ بہت تھکا تھا، خاصے نڈھال اور دل گرفتہ نظر آ رہے تھے، مگر شاید اس کی خاطر موڈ کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی تھی۔ تھینک یو سر، میں رک نہیں سکوں گا۔ دراصل بیجی کے بغیر میں رات کا کھانا نہیں کھاتا اور وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بہت محبت کرتے ہیں اپنی مدر سے۔ اوکے، کبھی ان کے ساتھ آپ کو انوائٹ کریں گے، پھر آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ خوش دلی سے اس سے مخاطب ہوئے تھے اور گیٹ تک چھوڑنے سے خود آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ. Today we are gonna finish the first episode of Teri Ulfat Mein Sanam. Inshallah we're gonna continue it. Till then, please watch my videos, like it and subscribe it. Thank you so much.